आपकी सियासत में ये बगावत क्यों है? यहाँ मैं बागी हूँ। जब थोड़ी सी कोई आंख दिखाता है उसको फिर चुकाई करते हैं। इमरान खान पाकिस्तान से बेवफाई कर सकते हैं? इससे ज्यादा महबवतन, ज्यादा ईमानदार आदमी कोई ऐसा सियासतदान आया ही नहीं है। आप फिर बड़े जबरदस्त तरीके से इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। इमरान खान से मैंने उसी वक्त कह दिया था, इमरान खान आप इन पर एतमाद कर रहे हैं, ये आपको भी जेल में डालेंगे। ये गिराने जाते हैं उसको बूट के जरिए। आप पीटीआई में क्यों गए थे सर? मियां नवाज शरीफ उन्होंने पार्टी के अंदर मेरा रहना मुहाल कर दिया। गाली गलौज पे आ जाते। आज आसिफ ने गाली दे दी तो मैंने उसकी फेंटी भी लगाई। एक शख्स एक दिन लाडला और दूसरे दिन सबसे बड़ा विलन, ये क्या सियासत है? मैं भी शायद इक़्तिदार दे तो मैं लाडला बन जाऊँ। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात थे दुश्मनी में कैसे बदले? जब उसने बिहेव करना शुरू किया कि आई एम प्राइम मिनिस्टर। मियां साहब को थोड़ा सा ग्रेस का मुजाहरा करते हुए शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए थी। मियां साहब के लंदन क्यों बैठे? एक्सटेंशन देंगे जरूर, लेकिन आसिफ मुनीर मेरे पास आके झुके और मांगे। कहते इलाज कराने गए, दोस्तों से मिलने गए। सारे दोस्त ही उधर है, सारा इलाज ही उधर है, तो ये मरीम नवाज क्या बनाती फिरती है? 9 मई पे माफी फिर हरगिज नहीं मांगनी चाहिए। उसने तो कंडेम कर दिया, मैं तो कंडेम भी नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ISI ने मुझसे रब्ता किया था, ये हमारे खिलाफ बातें करते रहे, लेकिन वोट हमें देंगे। निजाम कब तक चलता हुआ देख रहे हैं? ये खोखला हो चुका है, कभी भी धड़म उसकी जड़ें नहीं है ना। तो डटा रहता है, जो नहीं सुनता फिर उसका क्या अंजाम होता है। इमरान खान अमर हो चुका है, जेल में बैठे मर भी जाए वो अमर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांज़ेब और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन सियासतदान जिन्होंने जेलें काटी, मारे खाईं, अपनी पूरी ज़िंदगी सियासी जदोजहद की और हुकूमत में भी रहे, लेकिन कम ही ओहदे लिए, और फिर जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो हिस्सा रहे वहाँ पे खुद ही उनकी अपोजिशन भी करते रहे। पाकिस्तान की तारीख को बनते देखा और बिगड़ते देखा और आजकल निज़ाम से टक्कर लिए हुए हैं। मखदूम जावेद हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। जावेद हाशमी साहब, आप ख़ुद कहते हैं कि मैं बागी हूँ और आपने किताब भी लिखी कि हाँ मैं बागी हूँ। सर, आपकी सियासत में ये बगावत क्यों है? किस चीज़ से बगावत है? क्या सिर्फ निज़ाम से ही बगावत आप करते हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया, बुलाया। प्लेजर सर। तो बात ये है कि मैं जो बागी वाली बात है वो तो मैंने मुझ पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, और बगावत भी क्या थी कि आप परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बोले हैं, आप हमारी अफवाज के बारे में बातें करते हैं, आप हर हुकूमत से इख्तिलाफ करते हैं। तो उसके बदले में मैंने एक जवाब लिखा। जिस अदलिया ने मुझे सवालनामा भेजा था तो मैंने कहा मैं इससे भी ज़्यादा बागी हूँ। ज़ोर दे के कहता हूँ कि हाँ मैं बागी हूँ, तो उस पर फिर किताबें लिखती जी। देखिए, बात बगावत की नहीं है, बात है पैदा होते ही हमारी जो हकूक़ अल्लाह ने दिए हैं वो हकूक़ भी कुछ छीनने लग जाए तो फिर भी बगावत न करे। अगर वो हकूक़ भी छीनने लग जाए, क्वेटा में बड़े खुले अल्फाज में कायदे आज़म ने कहा कि यू आर नॉट द वॉइस ऑफ पीपल, यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल जी, यू हैव टू सर्व द पीपल, नॉट टू रूल द पीपल। खबरदार सियासत में हिस्सा मत लेना, उस बूढ़े शख्स ने जी, तो उसके खिलाफ बगावत हो गई। आप पे बगावत के इल्ज़ामात लगे, मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात लगे, और 2004 में आपको 23 साल की कैद भी हुई थी, फिर अदालतों से बरियत हुई। तालिब इल्मी के दौर में भी आप जेल में रहे, जनरल मुशर्रफ के दौर में 4 साल जेल में रहे, फिर वो 3 नवंबर की इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे। तो ये पाकिस्तान के सियासतदानों की किस्मत में जेलें ही क्यों हैं? और हाशमी साहब, क्या वाकई ये गद्दारी और मुल्क दुश्मनी, सियासतदान वाकई ऐसा होता है कोई? देखिए, हमारे यहाँ सियासतदानों को तो उन्होंने कत्ल कर दिया। लियाकत अली खां को यहाँ पिंडी में उनको गोली मार दी गई। पहले कायदे आज़म को ज़ियारत भेज दिया, मैं गिनता जाता हूँ। फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, मोहम्मद अली बोगराज, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, फिर सबको निकाला। तो इसलिए सियासतदान कभी आए ही नहीं है। अयूब खान के दौर में भी भुट्टो तो उनको डैडी कहता था। ये जितने सियासतदान आप हैं मेरे समेत, ये उन्होंने खुद पैदा किए हैं। जब थोड़ी सी कोई आंख दिखाता है उसको फिर
اس کی ٹھکائی کرتے ہیں. سر آپ دیکھیں عمران خان پہ بھی یہی الزامات لگے, وہ جو سائفر کیس تھا وہ اسی قسم کا کیس تھا, لیکن پہلے ہی کہا جاتا ہے وہ اتنا کمزور تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی عدلیہ بھی اسے برقرار نہیں رکھ سکی. جاوید ہاشمی صاحب, آپ کے خیال میں کیا عمران خان پاکستان سے بے وفائی کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں نے یہ تو کوئی ایک آدمی بھی نہیں کہتا. یہ صرف ایک, اب جب اپنے باتوں کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر اس کا نام لیتے ہیں. وہ عمران خان کا بھی, میں ان کی چاروں بہنوں کو جانتا ہوں جی, جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے لندن میں یا امریکہ میں, اس کو بھی جانتا ہوں, اس کے سارے والدین کو, چچاؤں کی ساری سیاست. اور عمران خان سے بڑا محب وطن کوئی ہے ہی نہیں. کرپشن کے بھی مقدمات بنے, میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی. آپ سمجھتے ہیں عمران خان کرپٹ ہے؟ نہیں, میں کرپٹ تو کبھی اس کو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اب اس کے احکامات سے کسی نے فائدہ اٹھا لیا ہو تو لوگوں کو جن کو اس سے نقصان پہنچا ہے وہ کہنے لگے وہ کرپٹ تھا. اب ان کے سب ہر آدمی کو تو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن عمران خان جو ہے اس سے زیادہ محب وطن, زیادہ ایماندار آدمی کوئی ایسا سیاستدان آیا ہی نہیں ہے. ٹھیک, اسی لیے اس کا علاج یہی کر رہے ہیں کہ اس کو سائڈ پہ لگائیں, سیاست سے نکالیں. جیل میں ڈالا ہے, وہ کھڑا ہو گیا ہے. اب کہتے ہیں جیل سے بھی کہ کسی طرح نکالیں, کبھی اس کو آفرز دیتے ہیں. کیوں نکالنا چاہتے ہیں ہاشمی صاحب جیل سے باہر ان کو؟ وہ تو اگر آ جائے آج پاکستان کا وزیر اعظم ہو تو کیا کرے گا. یہی تو اس سے گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ کچھ نہ کرنا. وہ کہتا ہے میں کیوں گارنٹی دوں, اگر تم لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے تو ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. عمران خان اس کے علاوہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا. سر وہ سیاسی انتقام سے ڈرتے ہیں نا, کہ وہ دیکھیں خان صاحب کے پہلے بھی 3.5 سال میں یہی نون لیگ اور زیادہ تر نون لیگ کو شکایت ہوئی کہ ہمیں ساری تو ان کی قیادت جیل میں بیٹھی ہوئی تھی. دیکھیں, جو مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ اس وقت اگر ایک بھی غلط کام ہوا ہے جی, ان کو چھوڑے. میرے گھر, سکول, مرغیوں کا ایک پورا شیڈ تھے, تو وہ شیڈ بھی 18-19 کروڑ کے عمران خان کے دور میں گرا دیے گئے. عمران خان کے دور میں. اچھا, اب میچورٹی کا تقاضا یہ ہے, میں تنقید تو کرتا تھا جب انہوں نے مجھ سے پوچھا جو جرنلسٹ ہے کہ بھئی یہ کس نے گرائے ہیں. میں نے کہا یہ گرائے ہیں فوج نے. انہوں نے کہا حکومت عمران کی ہے. میں نے کہا اگر اس کی ہوتی تو یہ میرے سامنے کھڑے ہیں, یہ ISI کا, یہ IB کا, یہ AC ملتان, یہ گرا رہے ہیں. وہ دیکھیں, وہ پھر اس کو لڑاتے ہیں, جو پر بیٹھا ہو سارے کام خود کرتے ہیں. باجوہ صاحب ہر کام کرنے کے لیے تیار تھے جو نہ بھی کہا ہو. پہلے اس کا ذہن بھریں گے کہ جاوید ہاشمی آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے. تو یہ ایک طریقہ واردات ہے. ہمیشہ عمران خان تو نہیں تھا نا حاکم, جی, وہ تو 2-2.5 سالوں کے لیے 3 سال کے لیے آیا. اچھا, آپ نے دسمبر 2011 میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کی, اس کے بعد پھر آپ نے PTI چھوڑ دی. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پھر بڑے زبردست طریقے سے عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں. سر کیا آپ کی سیاست میں تسلسل نہیں ہے, یا آپ سوچتے ہیں کہ پہلے جب PTI چھوڑی تو وہ آپ سے غلطی ہوئی؟ بات یہ ہے جب آپ پڑھتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ اس وقت آپ کا موقف کیا ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. عمران خان سے میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا جی, کہ عمران خان آپ ان پر اعتماد کر رہے ہیں, یہ آپ کو بھی جیل میں ڈالیں گے, آپ ان کا کہا نہ مانیں. یہ گرانا چاہتے ہیں نواز شریف کو, جی, اس کی حکومت کو, اس کو ووٹ کے ذریعے گرائیں آپ. یہ گرانے جاتے ہیں اس کو ووٹ کے ذریعے. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے. میں نے اس کو ہٹا کے کرائیں گے. یہ میں نے عمران خان سے کہا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہمیں جانا پڑے گا دھرنے کے, جی, جو 2014 میں جو ایپیسوڈ تھا. جی, تو میں چلا گیا. اب میرا موقف جو وہی تھا آج بھی وہی ہے,
آج جب عمران خان نے اس پہ سٹینڈ لیا ہے تو میرا موقف ہے، میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں۔ 2014 میں جب آپ نے عمران خان سے اپنے راستے جدا کیے تھے، جس دھرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالا تھا۔ بالکل۔ ہاشمی صاحب، آپ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بالکل۔ وہ جو دھرنا تھا وہ اس وقت کی فوجی قیادت کی ایمان پہ دیا گیا تھا؟ بالکل۔ تو وہ ناکام کیوں ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جب ان کا مطلب نکل گیا، انہوں نے اس دھرنے کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے 10 سال کے اندر نواز شریف تو نہیں تھا، پھر جی، اس کو نکالا انہوں نے، عمران خان کو لے آئے، تو پھر وہی اس سے وہ اپنی شرائط منانا چاہتے تھے کہ اقتدار ہمارا ہے، عمران خان صاحب اقتدار ہمارا ہے، آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں، آگے بڑھ کے یہ فیصلہ نہ کریں۔ مقصد صرف نون لیگ کو کمزور کرنا تھا جو وہ ہوئی، اور پھر پینما کے فیصلوں کے بعد پھر میاں صاحب جو ہیں وہ بھی نااہل ہو گئے، مقصد صرف یہ تھا؟ بالکل یہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا مقصد کچھ اور ہے نہیں، وہ بھی اپنے موقف میں قائد اعظم کے وقت سے آج تک اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہوئی ہے، ہم یہاں جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم بھی اپنے موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ راستے میں جو آدمی ملتا ہے ہمیں، ملتا ہی نہیں ہے اس ملک میں، سیاستدان تو رہ نہیں گئے۔ بھٹو کے ساتھ میں کھڑا رہا جب وہ لڑ رہے تھے، جیل میں گیا 3-4 دفعہ، پھر بھٹو صاحب کو اقتدار مل گیا، اس کے جب انہوں نے بہت ساری چیزیں آئین کے خلاف کی، 73 کا آئین بنایا، پھر اس 73 کے آئین نے سورج نہیں دیکھا، انہوں نے ایمرجنسی لگا دی، جتنی دیر حکومت کی بھٹو صاحب نے ایمرجنسی کے ساتھ کی، اس کی وجہ سے ہم ساتھ نہیں تھے، ہم کہتے تھے آپ جمہوری انسان بن کے آئے تھے وہی رہے، آپ اگر میں ایمرجنسی لگا کے پھر انہوں نے مارا، ہمیں بے تحاشا مارا جو میں بتا بھی نہیں سکتا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی وہاں یہ کیمپ بنا کے لائی کیمپ، وہاں آدھی پارٹی اپنی کو جیل میں ڈال دیا۔ تو جب وہ یہ شکل انہوں نے بنائی تو پھر بھٹو کے ساتھ کیسے کھڑا رہتا، پھر میرا دماغ تو خراب ہوتا تھا، میں کھڑا رہتا۔ آپ پی ٹی آئی میں کیوں گئے تھے سر؟ پی ٹی آئی میں جب میں میاں نواز شریف کے ساتھ بار بار کوشش کر رہا تھا کہ میرا موقف تو سن لیں، انہوں نے پارٹی کے اندر میرا رہنا محال کر دیا تھا، وہ اپنے آدمیوں کو تیار کرتے تھے، وہ مجھ پہ بہت تضحیک امیز رویہ تھا، جیسے ہمارے دوست ہیں خواجہ آصف صاحب، اسی طریقے کے دوسرے، وہ گالی گلوچ پہ آ جاتے تھے، جو ان کا انداز ہے۔ تو میں نے 1-2 دفعہ تو پبلکلی بھی میں نے خواجہ آصف نے گالی دے دی تو میں نے اس کی پھینٹی بھی لگائی، تو میں نے کہا کہ یار یہ میاں صاحبان، انہوں نے کہا نہیں ہم یہ، وہ ایک آدمی کو جس کو گھیراؤ پارٹی کے اندر بھی ہوتا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ گھیرا تنگ کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے نون لیگ چھوڑی تو اس وقت تو کہا گیا کہ نون لیگ نے آپ کو بڑا روکا، اور میاں صاحب کا ایک موقف بھی سامنے آیا تھا کہ ہاشمی صاحب اگر خداحافظ کہہ کے جاتے تو اچھا ہوتا۔ اب آپ کو بات بتاؤں کہ اس کے بعد میری ملاقات ہو گئی میاں نواز شریف صاحب سے، لے کے گیا مجھے سعد رفیق، اور وہاں ہم گئے، تو اگر یہ بات تھی تو مجھے مریم نے کہا ویلکم ٹو ہوم۔ نواز شریف سے میں نے پہلا بیٹھتے ہی سوال کیا جو آپ پوچھ رہی ہیں، میں نے کہا میاں صاحب آپ نے مجھے پارٹی سے کیوں نکالا؟ آپ دنیا سے کہتے ہیں کہ مجھے اقتدار سے کیوں نکالا، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے پارٹی سے آپ نے کیوں نکالا؟ تو ان کے پاس جواب نہیں تھا، ورنہ وہ کہتے میرے تو گھر والی آپ کو منانے کے لیے گئی تھی، آسان سا جواب تھا، وہ گئی بھی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ، سب 4 وزیر بیٹھے تھے جو اب بھی ہیں، میاں صاحب انہوں نے کٹیا تو سی سعد رفیق نے کہا، پرویز رشید نے کہا، مشاہد اللہ نے کہا، حسن اقبال نے کہا،
کہ میں صاحب کڈیا باشک زبان انہوں نے کڈیا تسی سے. تو وہ یہ کیفیت تھی, مجھے وہ رکھنا نہیں چاہتے تھے. اور عمران خان کی جب پارٹی آپ نے چھوڑی تو خان صاحب نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی؟ مجھے انہوں نے روکنے کی کوشش کی, لیکن کہا یہ کہ ہمارے ساتھ فوراً پارلیمنٹ پہ ہم نے آگے جانا ہے, ٹھیک. آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا میں ساتھ نہیں چلتا. کیوں؟ میں نے کہا کہ اس پارلیمنٹ کی عزت اور وقار کے لیے ٹھیک. ساری زندگی میں نے لگائی ہے. ہم چٹ دوڑے, جیسے طاہر القادری صاحب نے اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھنا تھا, ہم نے ان کے پیچھے پیچھے جا کے بیٹھ جانا تھا تمام سیٹوں پہ اور کارروائی چلا دینی تھی. تو میں نے کہا یہ نہ کریں, کچھ جو اصول ہیں ضوابط ہیں جمہوریت کے, میں یہ نہیں کروں گا. تو میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ چلے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. جاوید ہاشمی صاحب, پاکستان میں کبھی بھی صاف و شفاف الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. اب یہ جو 2024 کا الیکشن ہوا, یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ بڑا مضبوط بیانیہ آ گیا ہے. اگر ہم 1970 کے بعد سے جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں دھاندلی کی لسٹ بنائیں تو آپ کے خیال میں یہ 2024 کے الیکشن کو آپ کیا نمبر دیں گے دھاندلی کے حوالے سے؟ نہیں, یہ تو دھاندلا ہوا ہے نا, دھاندلا بھی نہیں ہوا. اس کے لیے کوئی اور قائم کرنا پڑے گا کوئی ورڈ, کیونکہ اس میں تو آپ کو بتاؤں تو شام لگ جائے گی. اور پھر اس کے تمام سیٹیں بیچ دی گئی. مجھے مولانا فضل الرحمان آئے تھے تو مجھے بتانے لگے کہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو ہم بنا دیتے, 14 کروڑ دے دیا آپ. اچھا, مولانا فضل الرحمان 14 کروڑ. ہاں. تو میں نے کہا آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ 20 کروڑ مجھے دو. تو حضرت میں نے کہا یہ جو سامنے آپ کے گواہ ہے وہ خود بھی نہیں پبلک کو نہیں بتائیں کہ بتائیں مولانا فضل الرحمان. جب اس طریقے سے ان کی اپنی سیٹوں کے اوپر ان سے پیسے مانگے گئے. بلوچستان جو ہے 50 ارب کے اندر پوری اب آ کے ان کے ایم پی ایز کل بھی بتا رہے تھے میڈیا پہ کہ ہم سے پیسے لیے گئے, ہم سے وزیر ہونے کے پیسے لیے گئے. کس نے لیے؟ عمران تو جیل میں تھا. یہ اصل میں یہ دھاندلی نہیں تھی, یہ اس سے کہیں کے بعد 22 سیٹیں ایم کیو ایم کو دی ہیں انہوں نے. اب یقیناً یہ جو آپ سب بتا رہے ہیں عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے کیا گیا, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے 2018 میں جو دھاندلی ہوئی وہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے کی گئی. وہ وہاں پہ بھی ہوئی. جاوید ہاشمی صاحب, یہ ہمارے یہاں کس قسم کی سیاست ہے کہ ایک شخص تو ایک دن لاڈلا اور دوسرے دن سب سے بڑا ولن, یہ کیا سیاست ہے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں میں بھی شاید اقتدار دے تو میں لاڈلا بن جاؤں, لیکن جو یہ اقتدار دے رہے ہیں 78 سال ہو گئے ہیں, اس کو وزیر اعظم بنانا ہے, اس کو نہیں بنانا, کبھی بوگرا کو بنانا ہے, کبھی حسین شہید سہروردی بن رہا ہے اس کو کھینچ لینا ہے. یہ کھیل وہ کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان اسی لیے ٹوٹا ہے. یا تو پاکستان ان کے اس کھیل سے ترقی کر کے ہوگا, کرپشن رک گئی ہوتی. یہ ملک دنیا کا کرپٹ ترین ملکوں میں ہے, لیکن ہم سب کو جب وہاں سے ملتا ہو جی داتا کے در سے سب کچھ مل جاتا ہے. بالکل, تو ان کو بھی اور داتا وہی ہیں. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات تھے سر, یہ دوستی سے آپ کے خیال میں دشمنی میں کیسے بدلے؟ کیوں وہی بات کہ وہ لے کر آئے اور پھر وہ ان کو نکالنے کے راستے پہ تھے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی کسی سے دوستی نہیں ہوتی. وہ آدمی جس کو بنا رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں ہم کل کو ہم نے بگاڑنا بھی ہم نے ہے. میں کیوں کہہ رہا تھا عمران خان صاحب کے کہ عمران خان آپ کو اقتدار میں لائیں گے, پھر آپ کو جیل میں ڈالیں گے, کوئی آپ کو پوچھنے بھی نہ آئے. تاکہ یہ کہا میں نے پبلکلی کہا. دیکھیے ان کے نزدیک جو ہے کوئی دوست نہیں ہے, وہ اقتدار کی کوئی دوستی نہیں ہوتی. جب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دوست نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے. پھر وہ یہاں سے ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں.
وہ تعلقات عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کہاں سے خراب ہوئے؟ پنجاب کی گورننس کا ایشو تھا، فارن پالیسی کے معاملات تھے، یا عمران خان نے خود کو جب وزیر اعظم سمجھنا شروع کر یہ بات ہے، صرف ایک بات، باقی ہر چیز چل رہی تھی، بزدار بھی قابل قبول، فلاں بھی قابل قبول. جب اس نے بیہیو کرنا شروع کیا کہ آئی ایم پرائم منسٹر، اس وقت انہوں نے امریکہ کے مقابلے پہ وہ کھڑا ہوا، روس چلا گیا، ادھر کیا ادھر گیا، تو انہوں نے کہا یہ تو وزیر اعظم بن رہا ہے. بار بار اس کو روکا باجوہ نے. باجوہ کو کیا 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 تھا، آج کوئی نام بھی نہیں جانتا، لیکن اس وقت وہ اس کا ایک لفظ بولا ہوا آئین تھا، قانون تھا اس ملک کا. یہ اگر دیکھیں نا، جو ہی اقتدار جو اپنی مدت میں ملازمت پوری کرتے ہیں یا لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ جا کے ٹھہرتے کہاں ہیں؟ سارے امریکہ میں، کینیڈا میں. کہ آپ جناب باجوہ کے کردار کو اوور آل کیسے دیکھتے ہیں اور تاریخ انہیں کیسے یاد رکھے گی؟ دیکھیں، باجوہ صاحب کا کردار تاریخ تو یاد بھول گئی ہے. کہاں ہے باجوہ؟ اسی ملک میں بھی بیٹھا ہو تو نہیں ہے. جناب باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے. کس بات پہ اس ہونا کا ہونا چاہیے؟ چاہیے. میں تو کہتا ہوں جاننا باجوہ نے تو سب سے زیادہ اپنی پراپرٹی جو ہے ڈکلیئرڈ بھی اور ان ڈکلیئرڈ بھی سب سے زیادہ اس نے بنائی ہوئی ہے. کس سے؟ اس کے ماموں چاچے یہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ہمارا ایک عام پولیٹیکل ورکر کا اگر کرپشن کرے یا لیڈر بھی تو وہ پولیٹیکل لیڈر ہے. لیکن جب آپ کا کمانڈر ان چیف باجوہ صاحب کرپشن کرے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ان کے پاس رستے ہیں. رئیس شریف نے ایک پلاٹ لے لیا وہاں ڈیفنس کے ساتھ، 4 مربع کا پلاٹ، اس کی 3-4 ارب اس وقت ورث ہے، اس سے زیادہ. تو مطلب ان کا سارا مال ان کے سامنے ہوتا ہے. تو جناب باجوہ کا احتساب اس پہ ہونا چاہیے یا پھر اس پہ بھی ہونا چاہیے کہ عمران خان کو لائے یا عمران خان کو نکالنے پر؟ میں کہتا ہوں کہ مکمل ان کا جو رول انہوں نے پلے کیا ہے اس کی اجازت کس نے دی تھی؟ عمران خان نے تو نہیں دی تھی، نواز شریف نے بھی نہیں دی تھی. البتہ نواز شریف پر ایک آتا ہے کہ سارے کمانڈر چیف انہوں نے لگائے، سارے. میاں صاحب کا بھی احتساب ہونا چاہیے. میاں صاحب بھائی کیوں لگائے؟ آپ ایک لیڈر ہیں، آپ کی نظریں تو دیوار سے پار دیکھنی چاہیے. آپ بندہ تلاش کرتے ہوئے اگر یہ سوچیں کہ یہ ہمارے بوٹ پالش کرے گا تو کمانڈر چیف بوٹ پالش کرے گا، پھر تو آپ کی سوچ محدود ہو گئی ہے. آپ کو قوم نے اگر وزیر اعظم بنایا ہے تو آپ آنکھیں کھول کے بیٹھے. تو ہم یہ تو کہیں کہ انہوں نے میاں صاحب سے یہ کیا، لیکن میاں صاحب نے قوم کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو تھوڑا سا گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2024 کے الیکشن میں اپنی شکست تسلیم کرنی چاہیے تھی، اس سے ان کا سیاسی قد بڑا ہوتا؟ دیکھیں میں کہوں گا تو یہ کہیں کہ یہ تو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے اپنے لوگوں نے اس سے کہا تھا. کیوں نہیں دکھائی؟ کیا بیٹی کی محبت آڑے آ گئی؟ چونکہ ظاہر ہے ہاشمی صاحب بطور باپ وہ بیٹی کو جیلوں کے بجائے وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ پہ دیکھنا پسند کریں گے نا. پارس بی بی آپ بہت ساری ان کو قیادت کو قد کاٹ بہت بڑھا دیتے ہیں ذہن میں. بڑھانا چاہیے لیکن ہمارے ہاں کوئی قید تو آیا نہیں ہے، صرف قید آتا ہے انہی کے خزانے سے. تو جب وہ چاہتے ہیں جہاں تک چاہتے ہیں کام کرنے دیتے ہیں، پھر نہیں وہ بیٹھنے دیتے. اصل قید تو وہی ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. شہباز شریف کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ تو شروع سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات کے حامی رہے. نہیں، وہ تو گھر کے نیگیٹو پازیٹیو طاقتیں ملتی ہیں تو پھر وہ طاقت آتی ہے اب نا. تو وہ ہے طاقت ابھی بھی، وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بھی الگ ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. یہ آپ سب گڈ ہو گیا. دیکھیں آپ میاں صاحب لندن کیوں بیٹھے؟ وہ کہتے ہیں ایکسٹینشن نہ دیں. جی دیں گے ضرور، لیکن وہ کہتے ہیں پھر میرے پاس آ کے جھکے.
ہمارے جو آصف منیر صاحب ہیں کہ میرے پاس آ کے جھکیں اور مانگیں، تاکہ میں تو بالکل ریلیٹو ہو گیا ہوں، میری حیثیت ہی کمپرومائز ہو گئی ہے، مجھے نکالو، کہیں بناؤ، صدر بناؤ، وزیر اعظم بناؤ، نکال دو بے شک شہباز شریف کو، مجھے پوچھتے نہیں ہو، ابھی بھی چاہتے ہیں کچھ بننا؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو وزیر اعظم بناؤ، صدر بنا دو، کچھ بنا دو. یہ میں جانتا ہوں جس نواز شریف کو، وہ یہی داؤ لگا کے وہاں چلے گئے ہیں. اب یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ، کہتے ہیں علاج کرانے گئے ہیں، دوستوں سے ملنے گئے ہیں، پھر سوئٹزرلینڈ بھی جائیں گے. سارے دوست ہی ادھر ہے، سارا علاج ہی ادھر ہے، تو یہ مریم نواز کیا بناتی پھرتی ہے؟ دیکھیں 40 سال حکومت کی ہے مسلم لیگ نون نے، ایک بھی ہاسپٹل نہیں بنا سکے جو مریض کا علاج کر سکے. کوئی ایسی بھی بیماری نہیں ہے یا جس کو سمجھ نہ آ رہی ہو. ٹھیک. یہ ہوتا ہے کبھی کمر میں درد ہے، کبھی اس کے لیے شباشی بھی باہر چلا جاتا ہے. 9 مئی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کیا واقعی یہی مقصد تھا کہ فوجی املاک پر حملے اور فوج میں بغاوت، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا موقف درست تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سازش تھی؟ میں 100% سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف سازش ہوئی ہے. اس سے ہٹ کے جو 9 مئی ہے اس کے اوپر ان کو کمیشن بنانا چاہیے، ثبوت پیش کرنے چاہیے. جی. جو وہاں کے کیمراز ہیں، CCTV کیمراز، CCTV کیمراز، جی، ان کو لانا چاہیے. ہر چھوٹی بات پہ تو CCTV کیمرہ اٹھا لے آتے ہیں. اتنا ملک کے خلاف پہلی دفعہ ایک بہت بڑی بغاوت ہو گئی، اس کے آپ ثبوت تو دے دیں. ایک آدمی کو 10 سال، پھر 10 سال، پھر 10 سال، یہ تو کوئی بات تو فوج کا نہیں. موقف ہے PTI کے ورکرز اور خان صاحب کی تقاریر سے پرووک ہوئے تھے، پھر انہوں نے یہ سب کیا. نہیں، وہ تقاریر سے بھی ہوئے ہوں گے. یار یہ جو ہمارے یہاں باتیں کرتے ہیں، انہوں نے یہ غلط، سیاستدان سخت سے سخت باتیں کرتا ہے. جی. آپ کیا لگتے ہیں؟ آپ اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کریں جو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. فیصلے آپ کر رہے ہیں ملک کے بھی، دفاع کے اوپر بھی، تو اس کا جواب آپ تو دیں. سیاستدان تو ایک دو تقریر کرے گا نا، وہ پرووک نہیں کر رہا، وہ لوگوں کو کنونس کر رہا ہے کہ بھائی میں اس کے تو لوگ یہ ہیں، اس کا وہ لشکر بھی وہی لوگ ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دن سے نہیں، 1978 کے اندر اپنا 78 سال تک یہ کیے جا رہے ہیں. ملک کی جان جب تک یہ نہیں چھوڑیں گے ہماری اسٹیبلشمنٹ، جی. تو اس سے بغاوتیں جنم لیں گی. پھر آپ جاوید ہاشمی کو بھی کہہ دیں کہ باغی ہے. میں نے تو کتاب میں یہ لکھا کہ میں باغی نہیں ہوں، لیکن تم اگر مجھے باغی کہتے ہو تو میں اس سے 10 بڑا گنا بڑھ کے باغی ہوں. پکڑ کے ایسے مجھے جیل میں ڈال دو کیوں؟ تو وہ تو اٹھا کے چھوٹی سے، اگر ہمارے ناک بھی یہاں ہوگا، وہ اس کے اوپر بھی بغاوت کا مقدمہ کریں گے. آپ کی جیل سے مجھے یاد آیا کہ آپ کو امید تھی جاوید ہاشمی صاحب کہ عمران خان اتنی بہادری سے جیل کاٹ لیں گے؟ مجھے امید تھی 2 وجہ سے. جی. کہ ایک تو وہ فزیکلی بہت سخت زندگی گزاری ہے اس نے. جی. تو جیل میں ہوتا یہی ہے، کبھی آپ کا وہاں پہ اس ایک اس میں ڈال دیں گے چھوٹے سے کمرے میں، سانس لینا مشکل ہو جائے، تو وہ تو کرتا روزانہ یہی کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو کھانے پینے کی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک. وہ میں ٹریول کیا ہے، کسی ڈھابے پہ کھڑے ہو کے 2 روٹیاں کھا لیتا ہے اور وہاں سرانہ ان کا گندا سا سرانہ لے کے سو جاتا ہے. ان کے سیاسی مخالفین نے بھی اس کو تسلیم کیا، لیکن اس بہادری کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مطلب کہ کیا کچھ لوگوں نے اس حوالے سے عمران خان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کی تھوڑا ضدی مزاج کے وہ شخص ہیں اس لیے ڈٹے ہوئے ہیں کہ بھائی میں نہیں مانوں گا؟ میں بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتا تھا.
میرے مجھ سے ملنے آئے جب میں جیل میں تھا. ان کو دیرہ غازی خان میں 2 دن کے لیے وہاں گئے تھے, تو مجھے وہاں سے نکل کے مجھے ملنے کے لیے آ گئے. ٹھیک. تو کہنے لگا جی میں جیل میں بیٹھ کے سوچتا تھا, ایک آدمی 6 سال سے جیل میں بیٹھا ہے, میں تو 2 دن بھی نہیں نکالتا. تو میں نے فیصلہ کیا میں جیل میں نہیں جاؤں گا. اس لیے میں نے کہا اس آدمی کو تو بیٹھوں, بات تو سنوں. میں پہلی دفعہ آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں. تو میں نے سوچا کہ یہ کہتا تھا 2 دن بھی نہیں نکال سکتا. 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. تو وہ جو لوگ اس کو سمجھتے تھے وہ بھی اتنا نہیں سمجھتے تھے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے, ڈٹے ہوئے. ڈٹا ہوا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جو ڈٹا رہتا ہے, جو نہیں سنتا, پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہے. بھٹو ہو صاحب جائے. کا انجام دیکھ لیں. دیکھیں میاں صاحب جب تک نہیں مانے جیل میں رہے, تو یہ کب تک خان صاحب جیل دیکھیں میں بات بیٹھ سکتے ہیں. سنیں, عمران خان امر ہو چکا ہے. جیل میں بیٹھے ہو مر بھی جائے وہ امر ہو چکا ہے. سٹینڈ لیا اس نے. پاکستان میں اتنا سٹینڈ, بھٹو نے پھانسی پہ چلا گیا تھا. جب وہ سٹینڈ لے گیا تو اس کے اب بیٹی نے بھی حکومت کی, اس کا نواسا بھی کر رہا ہے. لوگوں کے دل سے ابھی تک بھٹو نہیں گیا. یہ انہی کے نام پہ چل ہمارے رہا ہے. دل سے بھی بھٹو نہیں گیا. تو یہ جو عمران خان ہے اس نے جو کر دیا ہے اتنا بھٹو نے بھی نہیں کیا تھا. 9 مئی پہ معافی پھر ہرگز نہیں مانگنی چاہیے. نہیں, کب اس نے تو کنڈیم کر دیا. میں تو کنڈیم بھی نہیں کروں گا. کون سا پولیٹیکل پارٹیز والے سارے کہتے رہتے ہیں یہ ایک بہانہ ہے. اوکے. آپ نے کچھ دنوں میں, ابھی گزشتہ دنوں میں کچھ بڑے سخت بیانات بھی دیے. آپ نے میاں صاحب کے حوالے سے کہا کہ میں نے میاں نواز شریف کے لیے اتنے سال جیل کاٹی اور وہ راحت کا سفر کر کے ملک سے بھاگ گئے. تو میاں نواز شریف آپ کے خیال میں جیل نہیں کاٹ سکتے؟ نہیں, میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے خود کہا مجید نظامی صاحب کو جی جدے میں کہ جی مجھے بٹھایا تھا, وہاں سانپ بھی تھے, تو ایسی کوئی جنگل پیدا ہوئے ہیں. میں اس نے کہا کہ آپ ڈیل کر کے کیوں آ گئے؟ وہ کہا یہ ہوتے ناک دکھا دے سن. تو میں اس سیاست تو رہ گیا. پھر مجھے کہا جی فون پہ جدہ میں بیٹھ کے, انہوں نے کہا جی میں سیاست چھوڑ چکا ہوں. ہمیں تو مجھے وہی بات کر رہا ہوں, ہمیں تو ان کو انکریج کرنا ہوتا تھا. ملک میں تلاش کرتے تھے کوئی تو کھڑا ہو. وہ ہمت ہار جاتی میں ہے. نے کہا میاں صاحب آپ ہمت نہ ہاریں. اس ملک کا ہر جو سیاستدان ہے اس کو میں یہاں ایسی حالات پیدا کر دوں گا کہ وہ جدے کو آئے گا, آپ کے پاس بیٹھے گا اور کہے گا کیا میاں صاحب حکم کریں. اور پھر کون نہیں کیا تھا؟ بے نظیر بھٹو گئی جدے, مولانا فضل الرحمان کیا, نوابزہ نصر اللہ خان کیا, جماعت اسلامی کے حسین احمد گئے. ہر بندے کو ہم نے یہاں پہ اس کو لیڈر بنا کے دیا. نواز شریف کو کہ یہ آسمان تک اس کا قد ہے. بھئی ہم کہاں جاتے جو ہم پولیٹیکل ورک کرتے اس ملک میں؟ اگر یہ جمہوریت کی جنگ ہو تو وہ ہماری جنگ ہے, اس میں ہم گھر بیٹھ جائیں. اگر یہ معافی مانگتا ہے نواز شریف تو ہم کہیں کہ جی اس نے معافی مانگ لی. ہم کہتے تھے نہیں جی اس نے ڈیل نہیں کی. ایسے ہی کہتے تھے. وہ تو سعودی عرب کا خیال کیے بیٹھا ہے کہ یار یہ مجھے لے کے آئے ہیں تو کیسے چلا جاؤں. ہم ان کو پروجیکٹ کرتے رہتے تھے ہر ایک کو. اچھا سر, آپ اڈیالہ جیل بھی گئے لیکن عمران خان سے ملاقات کرنے, لیکن آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی, نہیں ملنے دیا. آپ عمران خان سے مل کے ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے تھے؟ دیکھیں میں تو یکجہتی کے لیے گیا ہوں. ایک سب فرنٹ پہ وہ لڑ رہے ہیں. میں پہلے بھی گیا, پھر بھی گیا, پھر بھی جاؤں گا. اس کی بہنیں کھڑی ہیں جی, ان کو ہم نے بیٹھ کے ایک بوسٹ اپ کرنا ہے. وہ بڑی ہمت کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. سیاست میں بھی نہیں ہے, اپنے بھی گالیاں دیتے ہیں. پارٹیوں کے اندر تو یہ ہوتا ہے. لیکن عمران خان کو تاکہ پتہ چلے کہ کوئی مجھے ملنے کے لیے آیا تھا, ہمیں اجازت کس نے دینی ہے؟ جب جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے.
لیکن وہ ایسا ایسا فضا پاکستان میں بن چکی ہے ٹھیک کہ لوگ جو ہے وہ ہر جگہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں یکدم نعرے لگانے شروع کر سیلاب زدگان جی۔ میرے علاقے میں تو بہت زیادہ تباہی آئی ہے. وہ جا کے ان کو پوچھے قریب وہ کہتے ہیں یہ اس کا حق چھین لیا انہوں نے اس لیے اللہ نے ہمیں سیلاب میں. جب آپ کسی کا حق چھینیں گے تو یہ حالات ہے ان پڑھ لوگوں کی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ سیاست کے اندر ایک قدم آگے رکھ کے پھر ایک قدم اگر پیچھے کیا جائے سر تو یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں جو شیر ہوتا ہے نا شیر جی وہ 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے پھر جھپٹتا ہے. جی وہ ہے لاب جنگل. ہم کہتے ہیں یہاں بھی وہی کرے پیچھے ہٹ جائے. حکمت عملی بدلتی رہتی ہے. ٹھیک یہ کوئی آپ کی جو چیزوں کو اس طریقے سے دیکھیں گے ایک مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں پیچھے بھی ہٹتے ہیں. وہ کر رہے ہیں لیکن یہ کہیں کہ آپ بالکل ان کے آگے جھک جائیں. وہ اگر عمران خان نے کیا تو پھر عمران خان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. لیکن خان صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ بے اختیار حکومت سے نہیں ہوں گے مذاکرات, با اختیار اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں یا ان کا موقف ٹھیک ہے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کو مزید مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں؟ عمران خان نے ٹھیک کہا ہے. وہ جو یہ بار بار کہتے ہیں جو عمران خان کی بہنوں کو کہتے ہیں آپ جائیں آپ کی ملاقات ہو جائے گی جی پھر نہیں ہوتی. پھر وہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہ جی انہوں نے طے کر لیا. جو خود مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بچھایا ہوا ہے, انہوں نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے, یہ بات ہمیں نہیں کرنے دیتے, اسے مذاکرات کر کے کیا کریں گے؟ مذاکرات تو یہی ہیں. عمران خان جو مذاکرات کہے گا وہ انہیں کہے گا کہ آپ اقتدار سے پیچھے ہٹ جائیں, آپ آئین سے جو خلاف اقدامات کریں اس سے پیچھے ہٹ جائیں. اور کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں مجھے بتائیں. پھر یہ کیسے کامیاب ہوں گے مذاکرات؟ نہیں ہوں گے تو پھر وہ کھڑا ہے نا. آپ ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہے اس کو تو یہ پوچھے بھی نا, اگر لوگ ساتھ نہ ہو, مینڈیٹ نہ ہو اس کو 8 فروری کا, اس کو پوری دنیا اس کے لیے بات نہ کرتی ہو, یہ تو اس کو پوچھیں گے بھی نا. آپ کہتے ہیں عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا, لیکن فزیکلی آپ دیکھیں تو عمران خان کی بات تو ان کی پارٹی نہیں مان رہی. اب یہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے خان صاحب جو ہدایات دیتے ہیں علی امین گنڈا پور اس کے برعکس کرتے ہیں, تو یہ مائنس نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ عمران وہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اپنے لحاظ سے باتیں کر رہا ہے, اس کو آپ بلیو کریں یا نہ کریں, لیکن جو پارٹی ہے وہ ہے عمران خان. یہ پارٹی جو ہے ابھی تک یہ پارٹی بنی نہیں ہے, تحریک ہے. ٹھیک تو اس کے اندر عہدے بھی ایسے ہیں, چیزیں بھی ایسی ہیں, اور اس کے اندر جو بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگے گا وہ بھی ایسا ہی ہے. تو اس تو پارٹی اس لیے یہ جو ایک عمران خان کا موقف صحیح ہے. یہ اگر انہوں نے کسی نے اکثر ان میں سے کمپرومائز ہے, مخلص نہیں ہے. 90% جو ہے بیچارے کو مار کے اتنا مارا ہے تو وہ کوئی تو بولتے ہیں نا. کوئی آپ اٹھا کے دیکھیں اپنے گھروں کے اندر گئے ہیں, شکلیں لوگ بھول رہے ہیں. کمپرومائز کیا ہے, الیکشن لڑنے کے لیے سیٹیں ان کو انہوں نے لکھ کے بھی دے دیا, بنا دیا وہ ہے MNA. مجھے بھی کمپرومائز کرنے کے لیے ISI نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ہمیں, اور میں نے کہا یار میں تو تمہارے خلاف میں تو روز ویلاگ کرتا رہتا ہوں, آپ کو برا بھلا کہتا رہتا ہوں. اور آج یہ کہتے رہیے MNA آپ ہیں ہمارے, خرچہ ہم کریں گے, گاڑیاں ہماری ہوں گی, کیمپین ہم چلائیں گے. جب آپ بن جائیں پھر بھی ہمارے خلاف باتیں کرتے رہیں, لیکن اگر ووٹ کی ضرورت پڑ گئی, مجبوری ہوگی تو ووٹ ہمیں دیں گے. یہ بات آپ لکھ کے دیں. میں نے کہا میں تم سے یہ کرنے کے لیے میں MNA بنوں, اس سے بہتر میں نہ بنوں.
اچھا سر، اس نظام کو کب تک چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ، اور عمران خان کو جیل کے اندر کب تک رہتا ہوا دیکھ رہے ہیں مزید؟ دیکھیں عمران خان تو آج بھی چاہے تو وہ باہر بیٹھا ہوگا. وہ رہائی کا اہم فیکٹر کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ وہ ان کا اپنی بہن کو بنا دیں وزیر اعظم، ہم اس سے ڈیل کریں گے. دیکھ کیا طریقہ، یہ نئی بات نہیں ہے. نواز شریف کے وقت میں وہ کہتے تھے شہباز شریف سے اور نثار سے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دے، جی ہم برداشت کر لیں گے. وہ کہتا تھا نہیں میں ہوں، تو پھر وہ انہوں نے اس کو بھی کہا پھر جاؤ. تو اس میں جو ان کا مطالبہ وہی ہے، جو ایک دفعہ میچور لیڈرشپ آ جائے، ہر بات کو سمجھنا ہو، اپنی غلطیوں سے سیکھنا بھی سیکھ چکا ہو. بالکل. اس عمران خان کو کیوں لائے وہ تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. لیکن یہ اچھا ہے کہ خان صاحب غلطیوں سے سیکھیں، کیونکہ سر یہاں پہ یہی سب مسٹیک کرتے ہیں نا کہ غلطیوں سے کوئی نہیں سیکھتا، ہر ایک کو غلطیوں سے سیکھنا پہ غلطیاں ہوتی چاہیے. ہیں. جب تک سیاستدان اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے تو پھر تو وہی روٹین کی باتیں آپ ہیں کو ان کو نا. دیکھ کے لگتا ہے غلطیوں سے سیکھتے ہیں؟ لازمی ہے. نہیں، اب جو 78 سال کے بعد بھی ہم سیاستدان نہیں سیکھتے تو پھر ہمارے سیاست میں رہنے کا حق نہیں ہے. ملک کو ڈوبتا ہوا چھوڑ دیں، ڈوبتا ہے ڈوب جائے. ہم اپنے آپ سے سیکھنا نہیں چاہتے اور ملک کو سنوارنے والے کہتے ہیں ہم ہیں. نظام کب تک چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آخری بات. یہ نظام بہت جلدی یہ کھوکھلا ہو چکا ہے، اس کا وجود رہ ہی نہیں گیا. کبھی بھی دھڑم دیکھ لیں گے. کبھی یہی ابھی باتیں کر رہے ہیں، یا کل تک آپ دیکھیں گے نظام نہیں ہوگا. اس کی جڑیں نہیں ہیں نا. جڑیں بغیر جڑوں کے 78 سال چل گیا جی، تو اب کیسے چلے گا؟ مشکل ہے. بہت بہت شکریہ جاوید ہاشمی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.